ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। ना खुदा मस्जिद में देखा, ना को बुत खाने में है। हो शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो, शेख जीर तू से पूछो, दिल के काशाने में है। इंडस अल्बेनिया ने किताब लिखी है किंगडम ऑफ इंडस। उसमें वो लिखती हैं कि जब पाकिस्तान बन रहा था तो लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कायद आज़म से कि आप अपनी नया जो मुल्क है उसका नाम क्या रखोगे। तो उसने कहा कि हमारा कंसेंसस है कि हम पाकिस्तान नाम रखेंगे। तो उसने सवाल दोहराया कि व्हाट अबाउट इंडस सिविलाइजेशन। जी ठीक है, वो तो हमारी सिविलाइजेशन है, हमारा माजी है, मगर अब हम पाकिस्तान का नाम अपने मुल्क का नाम पाकिस्तान रखेंगे। जब 15 तारीख हुई और हिंदुस्तान की आज़ादी का वक्त आया तो जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आप अपने मुल्क का नाम क्या रखेंगे। तो उसने कहा कि हम अपने मुल्क का नाम इंडिया रखेंगे। इंडिया इंडस सिविलाइजेशन से निकला हुआ नाम है। तो जब ये ऐलान हुआ तो कहते हैं, और अल्बेनिया लिखती है कि कायद आज़म ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया कि ये तो माल ज़र और बड़ी जो ज़रख़ ज़मीनें थीं और काफ़ी जो हिस्सा था वो तो पहले से ही हिंदुस्तान ले गया, मगर मेरी जो सिविलाइजेशन है, मेरा नाम है, जो मेरी पहचान है इंडस, वो भी ले गया। बुनियादी तौर पे हमने अपनी उस जुड़त को कमज़ोर किया है। जो हमारी तहज़ीबी जो जुड़त है उसको हमने कमज़ोर किया है। जो अपने तहज़ीब से हटता है वो दुनिया से हट जाता है, उसका नाम निशान मिट जाता है। हम उस तहज़ीब को, इंडस सिविलाइजेशन के तहज़ीब को रिवाइवल करना चाहते हैं और सारी दुनिया के अमन पसंद लोगों के साथ मिलके इसको रिवाइवल करना चाहते हैं। इंतहाई अदब और एहतराम से अपने उस्ताद जनाब जाफ़र हुसैन से मुल्तमस हूँ। सही किताब जी मोहरत थी? हाँ, ताड़ी हो जाए उसे। असांजे नौजवान शाइर चयो, कुनिया जे कैफ़ में, कुनिया जे कैफ़ वारो सूफ़ीअ जो रक़्स आहे। कुनिया जे कैफ़ वारो सूफ़ीअ जो रक़्स आहे, हिन दिल कलंदरीअ में धम धम धमाल आहे। साईं जाफ़र हुसैन, जाफ़र अहमद, सैयद जाफ़र अहमद। बहुत शुक्रिया। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेहमानान गिरामी और ख़वातीन हज़रात, बहुत सारे शनासा चेहरे नज़र आ रहे हैं और इन तक़ारीब का एक फ़ायदा ये होता है कि जिससे कोयटा के बाद मुलाकात ना हुई हो उससे यहाँ हो जाती है, जिनसे और कहीं मुलाकात नहीं होती वहाँ यहाँ ऐसी तक़ारीब में हो जाती है। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि बहुत ताख़ीर से पहुँचा। असल में इतने प्रोग्राम रोज़ हो रहे हैं और डायरियाँ भी धोखा दे देती हैं। मेरी डायरी में 6:30 का वक्त लिखा हुआ था, और क्योंकि आर्ट्स काउंसिल में आमतौर से प्रोग्राम 6:30 पे होते हैं तो आई फॉरगॉट कि ये प्रेस क्लब में है और 4:30 बजे, तो थोड़ा सा ये भी गलत फहमी हुई। मुझे अफसोस है कि मैं बड़ी अच्छी तकारीर नहीं सुन सका जो मुझसे पहले दोस्तों ने की, और इस किताब के हवाले से 2-1 बातें अर्ज़ करूँगा और कुछ 2-1 बातें उमूमी नौइयत की जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि खादिम हुसैन साहब जो हैं बड़े मुतहर्रिक स्कॉलर हैं, लिखते भी बहुत हैं, तकारीर भी करते हैं और कई किताबें लिख चुके हैं, इनके मज़ामीन शाये होते रहते हैं। और इस किताब से अंदाज़ा हुआ कि ये घूमते फिरते भी बहुत हैं।
صرف پاکستان میں نہیں بلکہ بیرون ملک بھی کئی بار ایسا ہوا کہ میں لاہور میں تھا اور انہیں پتہ چلا تو یہ وہاں ملنے کے لیے آ گئے. ایک مرتبہ اسلام آباد میں تھا تو یہ وہاں ملنے آ گئے. تو میں نے کہا کہ آپ میرا پیچھا کر رہے ہیں یا میں آپ کا پیچھا کر رہا ہوں. تو بہت ایکٹیو آدمی ہے ماشاءاللہ, اور لکھنے پڑھنے کا ذوق ان کا بہت عمدہ ہے. میرا خیال یہ ہے کہ 3 بنیادی تصورات ہیں جن کے گرد ان کی ساری سرگرمیاں آراستہ ہوتی ہیں. ایک تو سرزمین سندھ ہے, اور سندھ کے اندر تاریخی اعتبار سے, تہذیبی اعتبار سے اتنی میں سمجھتا ہوں قوت انجذاب ہے کہ اگر آپ سندھ میں رہتے ہیں یا سندھ سے متعلق پڑھتے ہیں تو پھر سندھ کی گرفت میں آ جاتے ہیں. اور مجھ جیسے لوگ بھی جو اردو اسپیکنگ فیملیز میں پیدا ہوئے, ہمیں ایسے بزرگ مل گئے جیسے سید سبت حسن صاحب تھے کہ انہوں نے ہمیں متوجہ کیا اس طرف کہ سندھ کی زرخیزی کیا ہے تہذیبی اعتبار سے, فکری اعتبار سے. تو ایک تو ان کی بھی فکر کا, سوچ کا ایک بہت بڑا محور جو ہے وہ سندھ ہے. دوسرا ان کا جو محور ہے سوچ کا وہ صوفیزم ہے, تصوف ہے. مجھے نہیں معلوم یہ پریکٹسنگ صوفی بھی ہیں یا نہیں ہیں, لیکن ان کا کافی سوچ بچار کا جو محور ہے وہ تصوف ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے. مجھے خوشی ہے کہ میں نے ان کی باقی کتابیں بھی پڑھ رکھی ہیں. وقتاً فوقتاً یہ یاد کرتے ہیں اور اپنی تحریریں ہمیں عنایت کرتے ہیں. ایک تیسری چیز جو ان کی سوچ کا بنیادی محور ہے وہ بین المذاہب ہم آہنگی ہے, کہ مختلف مذاہب کے درمیان کس طرح سے ہم آہنگی پیدا ہو اور وہ وسیع تر انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال ہو. یہ تاریخ کو بھی اسی نظر سے پڑھتے ہیں, اور اس کتاب میں بھی کتنی ایسی چیزیں ہیں, ایسے ان کے خیالات ہیں کہ جہاں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اسلام اور ہندو مت اور یہودیت اور مختلف مذاہب کی جو مشترک اقدار ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں. اور ان کا خیال یہ ہے کہ اس اشتراک مذاہب سے ایک بہتر انسانی معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. اب جو ان کی تحریریں ہیں ان میں صوفیاء کرام کے حوالے سے جو گفتگو ہے, ایک تو شاہ عبداللطیف بھٹائی. شاہ لطیف بجائے خود اتنا بھرپور موضوع ہیں, اتنا بڑا موضوع ہیں کہ ان کے اوپر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں. مستشرقین نے ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا, نت نئے زاویے اجاگر کیے. اور جب آپ شاہ کا کلام پڑھتے ہیں, میری تو پہنچ اس کی صرف اردو تراجم تک ہے, اور وہ تراجم بجائے خود ہمیں اتنا کچھ بتا رہے ہوتے ہیں کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ شاہ لطیف کے یہاں محسوسات کی شاعری کتنی زیادہ ہے, اور وہ مختلف کرداروں میں ڈھل کے جب احساسات کو بیان کرنا شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ شاید جن شخصیات کو اوڑھ کر, پہن کر انہوں نے ان احساسات کو رقم کیا ہے وہ خود ہوتی تو کیا اتنی خوبی سے ان احساسات کا اظہار کر پاتی ہیں. مثلا شاہ لطیف کے ہاں عورت کا موضوع جس طرح سے آتا ہے اور عورت کے احساسات جس طرح سے وہ سروں کے انداز میں موسموں کے حوالے سے بیان کر رہے ہوتے ہیں, وہ ایک کمال کی چیز ہے. وہ بہت ہی آرٹسٹک چیز ہے جو ایک بہت ہی پہنچے ہوئے فنکار ہی کی قوت ادراک میں آ سکتی ہے. میں نے ایک موضوع چنا تھا کسی وقت اور اس پہ تھوڑا لکھنے کی کوشش بھی کی تھی کہ شاہ لطیف کا زمانہ کم و بیش وہی زمانہ ہے جو والٹیئر اور روسو کا زمانہ تھا. اور والٹیئر اور روسو فرانس کے پس منظر میں اور یورپ کے پس منظر میں جو کچھ لکھ رہے تھے, بھٹ شاہ کے شاہ جو ہیں وہ یہاں اتنے ہزاروں میل دور بیٹھ کے کس طرح سے ان چیزوں کو ویژوالائز کر رہے تھے. ان کے یہاں بھی آزادی کا پیغام ہے, ان کے یہاں بھی روشن خیالی کا پیغام ہے, ان کے یہاں بھی استعمار کی مخالفت کے احساسات موجود ہیں.
تو ایک بہت بھرپور موضوع ہیں شاہ عبداللطیف بھٹائی، جن کے حوالے سے جہاں سندھ میں اور بہت سارے لوگوں نے بہت قابل قدر تحریریں چھوڑی ہیں، وہیں خادم صاحب کا بھی کام بہت قابل قدر ہے۔ ایک اور موضوع جو ان کے یہاں بہت تواتر کے ساتھ آتا ہے وہ صوفی شاہ عنایت صاحب کے بارے میں ہے۔ انہوں نے ان کے اوپر ماضی میں بھی لکھا ہے، اس کتاب میں بھی ان کی تقریر شامل ہے، تو یہ بھی ایک بہت ہی ان کا پسندیدہ موضوع ہے۔ اس پہ بھی کافی پہلے جب سبت حسن صاحب کی کتاب شائع ہوئی تھی نوید فکر، تو انہوں نے ایک مضمون اس میں لکھا تھا سندھ کا صوفی سوشلسٹ شاہ عنایت۔ اور آپ دیکھیں کہ 1717 میں جھوک میں شاہ عنایت نے جو تجربہ کیا، پورے 200 سال بعد 1917 میں سوویت یونین میں انقلاب آیا، 200 سال کا فاصلہ ہے۔ اور ایک موقع پہ میں نے یہ عرض بھی کیا تھا کہ چیزیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، انقلاب جو ہے وہ ایک خاص وقت پہ آتا ہے جب معروضی حالات اور موضوعی حالات دونوں اس کے لیے ہموار ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو سوویت یونین کا انقلاب جو ہے وہ اپنی تمام تر کامیابیوں کے باوجود 70 سال بعد مزمحل ہونا شروع ہوا اور ختم ہو گیا۔ تو ہم صوفی شاہ عنایت کے انقلابی اقدام سے کیا توقع وابستہ کر سکتے تھے؟ ہاں، یہ ضرور ثابت ہوا کہ انہوں نے موجود حالات کو قبول نہیں کیا اور مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہی تاریخ میں ان کا بڑا کام بھی ہے۔ تو اس کتاب میں ایک اور چیز جو انہوں نے خاص طور سے اجاگر کی ہے، وہ انہوں نے صوفی شاہ عنایت کے جو تجربہ تھا جھوک کا، اس کا موازنہ کیا ہے پیرس کمیون کے ساتھ۔ اور یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ کافی سملیرٹیز ہیں پیرس کمیون میں اور صوفی شاہ عنایت کے بغاوت میں۔ دونوں بغاوتیں ناکام ہوئیں اور ان کی ناکامی کا سبب باغیوں کی کسی ان کے اخلاص میں کمی نہیں تھا، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ انقلاب کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب وہ حالات اس طرح سے مرتب ہوتے ہیں، باہم ہوتے ہیں، تب انقلاب آتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی، چاہے وہ پیرس کمیون برپا کرنے والے لوگ ہوں یا ٹھٹھا میں جھوک کے مقام پر یہ صوفی شاہ عنایت کی بغاوت ہو، ان کو ہم تاریخ کے نقطۂ نظر سے یا تاریخی ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے جب پڑھتے ہیں تو ہم ان کی قدر اسی لیے قبول کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے وقت سے پہلے ایک ایسا اقدام کیا جس کے کامیاب ہونے کا امکان تو نہیں تھا، لیکن کم از کم یہ ضرور صفحہ تاریخ پہ ثبت ہوا کہ لوگوں نے اپنے حالات سے مصالحت نہیں کی بلکہ بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہ تو کچھ اس کتاب کے جو موضوعات ہیں جو کل رات تک میں پڑھ سکا، اس کی بنیاد پہ کچھ گزارشات تھیں۔ دو باتیں میں ایسی عرض کرنا چاہتا ہوں جو میرا خیال یہ ہے کہ کسی بھی ایسی محفل میں جہاں اہل دانش بیٹھے ہوں، ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے، اور ہمیں کسی بھی چیز کو ایک سمجھیے کہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ کے طور پہ آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے۔ ایک تو میری گزارش خود صوفیزم کے بارے میں ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم صوفیزم کے جو اعلیٰ اقدار ہیں ان پہ اصرار کرتے کرتے اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب ہم صوفیزم کو بھی تنقیدی نقطۂ نظر سے دیکھنے کے اہل نہیں رہے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ جنرلائزیشن کسی بھی چیز میں ہو وہ مناسب نہیں ہوتی۔ تصوف کے حوالے سے بھی ہمیں آنکھیں بند کر کے کوئی ایک نیریٹو نہیں بنا لینا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی نظریہ ہو، کوئی بھی فکر ہو، اس کا کوئی نہ کوئی سماجی کردار ہوتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی سماجی اساس ہوتی ہے۔ اور جب اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو ہمیں تصوف میں، صوفیاء کرام میں، نہ صرف سندھ میں بلکہ وسیع تر ہندوستان کے تناظر میں ہمیں دو طرح کے واضح رجحانات نظر آتے ہیں۔ ہمیں وہ صوفیاء کرام نظر آتے ہیں جو امن کی بات کر رہے تھے، آشتی کی بات کر رہے تھے،
اور وہ بین المسالک ہم آہنگی کی بات کر رہے تھے. تو ان کا امن کا پیغام کچھ ایسا امن کا پیغام تھا جس نے اسٹیٹس کو سپورٹ کیا. اور کتنے ہی بادشاہ ہیں ہماری تاریخ کے، کتنے حکمران ہیں جنہوں نے بعض صوفیاء کرام کو خانقاہیں فراہم کی، ان کو گرانٹس دی، ان کی جو بھی ان کا نظام کار تھا اسے سپورٹ کیا، کیونکہ انہیں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو معاشرے میں امن قائم کر رہے ہیں یہ تو ہمارے حق میں جا رہا ہے، اس کا تو فائدہ ہمیں ہوگا. اس لیے کہ لوگوں کے اندر جب باغیانہ رجحانات نہیں پیدا ہوں گے، لوگ جب بغاوت پر آمادہ نہیں ہوں گے، تو یہ تو ہمارے اسٹیٹس کو کے حق میں ہے. سو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں ایسے صوفیاء کرام، کیوں ایسی درگاہوں، ایسے جو مقامات تھے ان کو ریاستی سرپرستی حاصل ہوئی. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایسی بھی تصوف کے رجحانات تھے جو انسان کو دنیا داری سے دور کرنے کے پیغام دیتے تھے کہ دنیا بری چیز ہے، ہمیں دنیاوی معاملات میں نہیں الجھنا چاہیے، ہمیں اپنی روحانی ترقی کی طرف سوچنا چاہیے. سو یہ دنیا داری سے الگ کرنا لوگوں کو اور لوگوں کو صرف اپنی روحانی جلا کا راستہ دکھانا، یہ تو موجود نظام کے حق میں جاتا ہے. جعفر برمکی جو ہیں وہ، یا اور کئی ایسے صوفیاں ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ انہوں نے شادی کرنے کے بعد بھی شادی شدہ زندگی نہیں گزاری، وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. سو اس طرح کے جو رجحانات ہیں جو ہمیں دنیا سے دور کر رہے ہوں، وہ الٹیمیٹلی تو ان لوگوں کے حق میں جاتے ہیں جو دنیا کی آویزش نہیں دیکھنا چاہتے. اور دنیا کی جو آویزش ہے، دیکھیے یہ کہنا اور بار بار کہتے رہنا کہ ہماری سرزمین بڑی پرامن زمین ہے، یہاں پہ تو کبھی لڑائی نہیں ہوئی، یہ بڑا غیر حقیقی تصور ہے. ہر معاشرہ جو ترقی کرتا ہے وہ کانفلکٹ سے آگے بڑھتا ہے. کانفلکٹ جو ہے معاشرے کی جلا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہ نہیں تسلیم کر سکتا کہ سندھ میں کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں رہا. کیا سندھ دنیا کی کوئی ایسی سرزمین ہے جہاں طبقاتی امتیاز ہی نہیں تھا؟ اور اگر طبقاتی امتیاز تھا تو کانفلکٹ بھی رہا ہوگا. اب یہ ضرور ہے کہ اس کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے پیسفل طریقے وضع کیے گئے اور کھل کے لڑائی نہیں ہوئی، لیکن یہ کہنا کہ ہمارے یہاں کبھی کوئی کانفلکٹ نہیں رہا، خاصی غیر حقیقی بات ہے. یہ کانفلکٹ ہر انسانی معاشرے میں ہوتا ہے. آپ کسی معاشرے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں طبقات ہوں گے وہاں کانفلکٹ ہوگا. اور وہ کانفلکٹ جو ہے وہ اظہار کا راستہ کون سا پاتا ہے ایک دوسری بات ہے. سو مجھے اس چیز میں کوئی فخر محسوس نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ میرا صوبہ، میری سرزمین سندھ جو ہے یہ ہمیشہ بڑی پرامن رہی ہے. ہاں مجھے اس بات میں فخر محسوس ہوگا کہ یہ آویزش زدہ سرزمین تھی، یہ کانفلکٹ کی حامل سرزمین تھی. یہاں لوگوں نے ظلم کو برداشت نہیں کیا، یہاں لوگوں نے طبقاتی امتیازات کو برداشت نہیں کیا. اور صوفی شاہ عنایت کر کیا رہے تھے؟ صوفی شاہ عنایت ہمارے لیے سب سے زیادہ قابل قدر اس لیے ہیں کہ انہوں نے عملاً وہ کر کے دکھایا کہ بغاوت بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ ذرا سا ہم اس جنرلائزیشن سے نکلیں جو ہم نے تصوف کے بارے میں کر رکھی ہے. تصوف کا ایک بڑا حصہ وہ ہے جو واقعتاً امن اور آشتی ہی تک محدود تھا، اور ایک تصوف کا وہ زاویہ ہے، وہ پہلو ہے جس نے وہ ماحول فراہم کر دیا، غیر ارادی طور سے وہ ماحول فراہم کر دیا جو حکمرانوں کے حق میں جاتا تھا. اور ہندوستان میں اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے صوفیاء کرام کی مثالیں موجود ہیں. اب یہ تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ کتنے سلاطین نے اور کتنے مغل حکمرانوں نے صوفیاء کرام کی پشت پناہی بھی کی. دوسری گزارش میری یہ ہے کہ آپ کی کتاب میں بھی اس کا ذکر آیا
کہ ہمیں اس صوفیزم کا ریوائول کرنا چاہیے۔ اب جب سے یہ ہمارے ملک کی مذہبی سیاسی جماعتوں نے ریوائولزم کا نعرہ بلند کیا ہے اور اسلامک ریوائولزم کی آوازیں اٹھی ہیں پچھلے 60-70 سالوں میں، تو اب تو اس ریوائولزم کے لفظ سے خوف آتا ہے کہ ریوائولزم ہی ہے جو آپ مذہبی جماعتوں کی طرف سے دیکھ رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا پورا فکر جو ہے وہ اسلامک ریوائولزم کا فکر ہے، اور جو بنیاد پرستوں کا پورا فکری نظام ہے وہ ریوائولزم کا نظام ہے۔ یہ ریوائولزم جو ہے پچھلے 60-70-80 سال سے اس نے دنیا کا امن خراب کر رکھا ہے، اور اس ریوائولزم کو سپورٹ مغرب نے دی ہے۔ اس ریوائولزم کو سپورٹ جو ہے وہ سامراجی طاقتوں نے دی ہے۔ آپ جی ایم سید صاحب کا وہ خطبہ پڑھیں جو انہوں نے وینس میں یا ویانا میں جو تقریر 1951-52 میں کر رہا ہے، انہوں نے وہاں پہ امریکہ اور برطانیہ سے کہا کہ آج جس اسلام اور اسلامی نظام کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں، کل کو یہ آپ کے گلے پہ آئے گا، اس لیے کہ یہ وہ فنڈامنٹلزم ہے جو انسانی اقدار کو نہیں مانتا، جو بالآخر ابھی آپ سوچیں 51-52 کی بات ہو رہی ہے، اور 4-5 سال پہلے انہوں نے فاشزم کو شکست دی تھی، اور سائیں جی ایم سید یہ دیکھ رہے تھے کہ اب مذہب کے روپ میں آئے گا، مذہب کے روپ میں یہ فاشزم دنیا پہ چھانا شروع کرے گا، سو اس وقت وہ تنبیہ کر کے آئے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ ریوائولزم ہوا، اور کتنا پیٹرو ڈالر اس کے اوپر خرچ ہوا، کتنی جہادی تنظیمیں اس کے لیے بنی۔ ریوائولزم کا مسئلہ کیا ہے؟ ریوائولزم جو ہے یہ فارمز کا ریوائول ہوتا ہے، یہ اس چیز کا ریوائول ہوتا ہے کہ پردہ کر لیجئے، برقع پہن لیجئے، شلواریں ٹخنوں سے کے قریب اوپر ہونی چاہیے، اور یہ عبادتوں کا جو کیلنڈر ہے اس کو فالو کیا جائے۔ ریوائولسٹ ہیں، ان کو مذہب کی روح سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ سو آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ ریوائولزم چاہتے تھے وہ اس معاشرے کو کس مقام پہ لے کے آ چکے ہیں۔ صوفیزم کا ریوائولزم کیا ہوگا؟ ایک چیز ہے صوفیزم کی فارم، اور ایک چیز ہے صوفیزم کی اسپرٹ۔ وہ اسپرٹ ہمارے لیے ریلیونٹ ہے، فارم ہمارے لیے ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر فارم کو آپ نے ریلیونٹ بنا لیا تو پھر ہمارے ہاں تو جنرل مشرف کے زمانے میں صوفیزم کے فروغ کی بڑی باتیں کی گئیں، اور کوئی نہیں، چودھری شجاعت حسین کو پورا ٹھیکہ دیا گیا کہ وہ صوفیزم کے احیاء کے لیے ادارہ سازی کریں اور کام کریں، اس لیے کہ the forms of Sufism جی بالکل۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فارمز آف صوفیزم ہیں یہ تو ریاست کے حق میں جاتے ہیں۔ جو اسپرٹ ہے صوفیزم کی، اس صوفیزم کی اسپرٹ کی ریلیونس کو فیل کرنا چاہیے۔ اچھا، اور وہ اسپرٹ جو ہے وہ آج دیکھیے یہ کسی مضمون سے نافذ نہیں ہوگی، یہ کسی تقریر سے نافذ نہیں ہوگی۔ اس اسپرٹ تک آپ کتنی ہی تلقین کریں اور ہمارے خادم صاحب جو ہیں کتنی مؤثر تحریریں کریں، یہ اسپرٹ پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اسپرٹ اس وقت پیدا ہوگی جب آج کے حقیقی جو سماجی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے۔ یہ اگر آپ نے معاشی مسائل کو حل نہیں کیا، سیاسی مسائل کو حل نہیں کیا، آپ کراچی کی کہانی لکھتے ہوئے اس میں بتا رہے ہیں کہ کراچی کتنا خوبصورت شہر تھا اس وقت تک جب تک کہ لوگوں کا انفلکس یہاں پہ ہونا شروع نہیں ہوا تھا۔ اب انفلکس ہو گیا، پہلے ہندوستان سے آ گئے، پھر شمالی علاقہ جات سے لوگ آ گئے، خیبر پختونخوا سے آ گئے، پھر پنجاب سے آ گئے، پھر ایسٹ پاکستان سے آ گئے، پھر افغانستان کے آ گئے، اب برما والے بھی آ گئے۔ تو آپ کا سوشل فیبرک ٹوٹ گیا، آپ کا ڈیموگرافک پروفائل چینج ہو گیا۔ یہ نصیحتوں سے نہیں اب ٹھیک ہونے والا۔ اور آپ جو ہیں یہاں پہ کتنی ہی خوبصورت باتیں کر لیں، بین المذاہب، بین المسالک،
ہم آہنگی کے کتنے لیکچر کر لیں، یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. یہ مسئلہ حل ہوگا جب کانکریٹ معاشی سیاسی فیصلے کیے جائیں گے. دنیا میں ہوتا ہے اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن زندہ معاشرے جو ہیں وہ مسائل کو حل کرتے ہیں. کارل مارکس کا بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ کرائسس کے لفظ کے اندر یہ چیز بھی چھپی ہوئی ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے. جہاں دنیا میں مسئلہ ہے اس مسئلے کے اندر ہی حل بھی موجود ہے. یہ آپ کی لیاقت کے اوپر، آپ کی دانش کے اوپر منحصر ہے کہ آپ اس حل تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے. پاکستان کے آئین نے اجازت دی ہے شہریوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی، لیکن پاکستان کا آئین ہمیں اس چیز سے نہیں روکتا کہ ہم اس آمد و رفت کو مینیج کریں اور ہم دیکھیں کہ کس علاقے کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے اور جو آمد و رفت ہو رہی ہے اس کے کوئی قانونی ضابطے بھی ہیں کہ نہیں ہیں. چائنا میں ایک بندہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے تو جس ڈسٹرکٹ سے جاتا ہے وہاں اندراج ہوتا ہے اس کا، وہاں کی پولیس میں رپورٹ کرتا ہے کہ میں دوسرے ڈسٹرکٹ میں جا رہا ہوں، اور جس ڈسٹرکٹ میں جاتا ہے وہاں اس کا اندراج ہوتا ہے، وہاں کی پولیس میں اندراج ہوتا ہے کہ میں اس ڈسٹرکٹ سے آیا ہوں. یہ کھلی آزادی کہیں نہیں ہوتی کہ آپ کینٹ اسٹیشن پہ جا کے کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں روزانہ اب کنٹری سے جو ٹرینیں آ رہی ہیں، یا سوراب روڈ پہ کھڑے ہو جائیں اور دیکھیں روزانہ جو بسیں وہاں سے آ رہی ہیں کتنے لوگ ہیں جو پہلی دفعہ کراچی میں داخل ہو رہے ہیں. یہ شہر کی کیپیسٹی ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ریئل لائف کے مسائل ہیں، یہ کانکریٹ مسائل ہیں. اس کے لیے پولیٹیکل سیٹلمنٹس ہونے چاہیے، اس کے لیے اکنامک سیٹلمنٹس ہونے چاہیے جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز نہیں کرتی، جو ہماری ریاست اور ریاست کے ادارے نہیں کرتے. اور ہم زیادہ سے زیادہ نصیحتیں کر رہے ہیں کہ اچھے بچے بنو، خلوص سے پیش آؤ، ہم سب بھائی ہیں. یہ سب باتیں اچھی ہیں اپنی جگہ، لیکن گھر کے اندر آپ دیکھ لیں والدین کی نصیحتیں کام نہیں آتی جب تک کہ بچوں کے اندر ایک منصفانہ تقسیم نہ ہو رہی ہو چیزوں کی. آپ شہریوں سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ثوابی سے اٹھ کے آیا ہے، وہ مانسیرا سے اٹھ کے آیا ہے، وہ جنوبی پنجاب سے اٹھ کے آیا ہے، اس کے بھی مسائل ہیں، حقیقی مسائل ہیں. سو دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسے مینیج کیسے کیا جائے. ایک تو بڑا حل یہ ہو سکتا ہے کہ جن علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں ان علاقوں میں انفراسٹرکچر بنایا جائے، وہاں انڈسٹریلائزیشن کی جائے، لوگوں کو یہاں آنے کی ضرورت نہ پیش آئے. اتنا خوبصورت اور زرخیز علاقہ ہے ہمارا شمالی علاقہ جات خیبر پختونخوا، لوگوں کو کوئی شوق نہیں ہوگا کراچی کی پالیوشن زدہ علاقے میں آنے کا. تو یہ بیسیکلی ریاست کی کمزوری ہے، خامی ہے، ریاستی اداروں کی ناکامی ہے کہ وہ شہریوں کی آباد کاری کے حوالے سے، شہروں کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی اس طرح کے مینجمنٹ نہیں کر رہی ہیں. اور جب ریاستیں خود اپنے کام سے غافل ہو جاتی ہیں، ادارے اپنے کاموں سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایک خلا پیدا ہوتا ہے اور اس خلا کو پر کرتے ہیں مافیا. آج ہماری زندگیاں جو ہیں وہ مافیاز کے کنٹرول میں ہیں. بجلی کا مافیا، بجری کا مافیا، پانی کا مافیا، تعلیمی اداروں میں مافیا. کون سا ہماری زندگی کا شعبہ ہے جس کے اندر مافیاز جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر رہے؟ ریاست غائب ہے. سو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سندھ میں بھائی چارہ چاہتے ہیں، ہم سندھ میں امن و امان چاہتے ہیں، اور ہم اہل سندھ کے جو اصل باشندے ہیں ان کے عدم تحفظ کے احساس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ جو ہمارے ریئل لائف کے مسائل ہیں، جو حقیقی مادی زندگی کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہمارے اربن پلاننگ کے مسائل ہیں، رہائش کے مسائل ہیں، سیاسی مسائل ہیں، ان مسائل پر باقاعدہ بحث مباحثہ ہو، اس کے اوپر اختلاف رائے ہو، اور ہم مجبور کریں متعلقہ حلقوں کو کہ وہ ان مسائل کو حل کریں. جب یہ مسائل حل ہو رہے ہوں گے تو وہ فضا قائم ہوگی
جس فضا میں آپ صوفیوں کا کلام بھی سنائیے گا، اس کے اندر بھائی چارے کا پیغام بھی پھیلائیے گا، اور اس کے اوپر جو ایک خوبصورت سمجھیے کہ میز پوش بچھ رہا ہوگا پوری ہماری اس ثقافت پر، تہذیب پر، وہ ہمارے تصوف سے فراہم ہو رہا ہوگا، وہ ہماری شاعری سے فراہم ہو رہا ہوگا۔ لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ نہیں سارا کام ہی تصوف نے کرنا ہے اور شاعری نے کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ہم گھوڑے کو گاڑی کے آگے نہیں بلکہ پیچھے باندھ رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ جو کہ محفل جو صدر سائیں سید ڈاکٹر سید جعفر حسین جے پانچے علمی عملی خیالن جو اظہار کیو، اساں یہ سمجھوں تا تو بنیادی طور تے جے سوسائٹی جا تضاد ہیں ان تضادن کے جیسے حل نہ کبو، جے اساں جا وسیلہ ہیں وہ اساں جے وطن تے خرچ نہ تھیندا، سندھ بلوچستان جو وسیلہ سندھ بلوچستان تے خرچ نہ تھیندا، جس طرح جے بھی کنفلکٹ ہیں وہ سوسائٹی میں برقرار رہندا۔ سندھی سوسائٹی میں ان وقت بھی کنفلکٹ ہوئے، وہ کنفلکٹ ہوئے دھارن کی آمد، جکا دھارا تے لشکری ایندا سندھ تے قبضو کندا، انہن خلاف مسلسل جنگ رہندی، ہتوں جا صوفی بعمل ہویا، جے انہن کے خلاف تاں بلاولی تحریک ॾिसो، تاں شاہ عنایت شہیدی تحریک ॾिसو، وہ انہن کے خلاف مسلسل مزاحمت جو پیغام ہے۔ اساں ہن اॼोकी علمی ادبی ڈسکورس کے ان عزم سے ختم تا کیوں۔ گدائی صاحب جو شعر آ تو نوجوان ساتھیو سندھ جا وارسو، نوجوان ساتھیو سندھ جا وارسو، ساتھ ہلندو رہے لاٹ برندی رہے، جیے سندھ جی جل جو آئے قسم تو جیسے سینوں اے سینے میں آپ جو دم بھل جاتے دیس خاطر ہی سر بھی قلم، ساتھ ہلندو رہے لاٹ برندو رہے۔ تاں سبھی دوستن جی بڑی مہربانی۔